बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब्ज़ा निकाला, तेरा है ये जहाँ ये ज़मीं आसमां, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसको जो है हम कैसे समझें। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो है आसमान बना दिया और ज़मीन जो है वो बिछौना जो है वो बना दी, और तमाम चरिंद परिंद और तमाम अशिया जो हैं अल्लाह ताला ने उनको अपने काबू में रखा, और तमाम चरिंद परिंद तमाम अशिया जो हैं अल्लाह ताला की हम्दो सना में जो है वो मसरूफ़ रहती हैं। अल्लाह ताला ही है जो तमाम हजात को रवा रखता है। अल्लाह ताला ही इस बड़ी सी कायनात को, इस वसी सी कायनात को जो है वो चला रहा है। तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ही जो है वो रिज़्क जो है वो अता फरमा रहा है। सूरज, चाँद, सितारे, तमाम अशिया जो हैं उसकी हम्दो सना में मसरूफ़ रहती हैं। कोई भी जो है चीज़ उसके हुक्म के बग़ैर, कोई भी तिनका उसके हुक्म के बग़ैर जो है वो नहीं हिलता। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला जो है माँ से भी 70 गुना ज़्यादा अपने बंदों से जो है वो मोहब्बत करते हैं। जब हम गिड़गिड़ा के उस बड़ी सी हस्ती से दुआ मांगते हैं खुलूस दिल से, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को जो है वो रद्द नहीं करते। तो ये है अल्लाह ताला जो है बहुत रहीम व करीम है। उसकी जो है शान मैं आपको बता रही थी प्रोग्राम के आगाज़ में। तो नाज़रीन, दीनी मौज़ूआत पर भी जो है बात होती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं रोज़ाना मेरे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि आपको तमाम मसले मसाइल का हल जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताते हैं। कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी जो है आपको है, जैसा कि बहुत से कॉलर्स हमें कॉल्स करते हैं, उनको साहिबजादा साद अख्तर जो है उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको वज़ाइफ बताते हैं और साथ ही साथ उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनके मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ जो हैं उनको दूर करता है। तो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर यहाँ अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर अपने बहुत ज़्यादा इल्म के साथ मौजूद हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको आपके हर मसले का हल बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, नंबर्स पर जो है कॉल करके रब्ता कीजिए। कोई मसला है, शादी में रुकावट पेश आ रही है, कारोबार के सिलसिले में परेशान है, रोज़गार के सिलसिले में परेशान है, बहुत सी उलझने हैं, तमाम दुनियावी और रूहानी मसाइल हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, कैसे हैं आप? आज क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। मैं यही कहूँगा कि आप मेरा ख्याल आपका इल्म भी किसी से कम नहीं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ आपके रोज़ बरोज़ इल्म की बातें बड़े अच्छे तरीके से आप एलेबोरेट कर रही हैं। अभी आपने बात की कि अल्लाह ताला पत्थर में, मकसद तो बात करने का ये था कि अल्लाह ताला पत्थर में पलने वाले कीड़े को भी रिज़्क़ अता फरमाता है, क्योंकि वो रब है, रब कायनात है। तो ये बात उस वक़्त मशहूर हुई और तारीख़ का हिस्सा बनी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जब मलकुल मौत आपके पास आए तो पूछा, क्या तुम मेरी जान कब्ज़ करने आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो आपने, आपको पता है क्या सलूक किया, जलाली थे। एक कॉल ले लेते हैं, फिर हम आपके साथ मज़ीद बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी प्यारी प्यारी और अच्छाई से बड़ी हुई बातें जो हैं हम अपने तमाम प्रोग्राम में जो है आपसे सुनते रहेंगे। कॉलर मौजूद हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मोहम्मद लतीफ़, कहाँ से कॉल की आपने? मैंने पेरिस से की है, फ्रांस के शहर से। ठीक है, पेरिस से आपने कॉल की। अपनी वालिदा का नाम अपने वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 53 साल। ठीक है जी मोहम्मद लतीफ़, क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई कारोबार नहीं मिल रहा। कारोबार के सिलसिले में आप परेशान हैं? ठीक है, पहले आप 5 साल हुए इधर आए हुए, बेकार हूँ। अच्छा, तो आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, कागज़ पेंसिल अपने पास रख लीजिए। मैं जो आपको तस्बीह बताता हूँ या अमल बताता हूँ वो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो 5 साल ये जो आपका गुज़रा है मुश्किल पीरियड माशी एतबार से, इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो कागज़ पेंसिल अपने पास रखिए और मैं बात सुनिए और नोट कर लीजिए और उस पर अमल भी कीजिएगा।
جی محمد لطیف آپ پریشان مت ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مشکل کا حل جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں جو ہے وہ برکت ڈالے اور آپ کو جو ہے بہتر روزگار عطا فرمائے، آپ کے تمام مالی مسائل جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ صاحبزادہ صادق جو آپ کو وظائف بتاتے ہیں ان پر خلوص دل سے جو ہے عمل کیجیے، جو ہے ان کا ورد کیجیے، خلوص دل سے دعا کیجیے۔ جی محمد لطیف صاحب، آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا مالک الملک، یا تھوڑا سا اس طرح پڑھنا ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، 100 مرتبہ یا مالک الملک، یا مالک الملک، اس طرح 100 بار پڑھیے گا، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے۔ یہ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہوگا۔ لیکن لطیف صاحب، میں جو اپنے بایوڈیٹا پرووائڈ کیا ہے تو اس پروفائل کے مطابق بہت بہتر ہوگا کہ آپ جو نیچے نمبر دیے گئے نمبر ہیں، ان نمبر پہ ابھی کال کر لیجئے، وہاں بڑے اچھے جید علماء جو ہیں وہ عامل موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو تفصیلی آپ سے بات کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے، اور مجھے یقین کامل ہے، بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ آپ کو مسئلہ یہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ تو فی الحال یا مالک الملک کی تسبیح یہ اپنا معمول بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر، کبھی چھوڑیے گا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں فائدہ ہوگا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ پراپر نام بتانا ہے یا پہلا ورڈ؟ جی آپ نے اپنا کمپلیٹ نام بتانا ہے۔ ہاں کمپلیٹ نام، میرا نام نور ہے۔ نور ہے، اور آپ کی والدہ کا نام؟ والد کا نام؟ والد کا نام پراپر نام میں نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ شادی شدہ ہیں؟ جی۔ اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ ان کا بھی پہلا ورڈ بتا دوں؟ بیٹا بات یہ ہے، ہم یقین کریں دل و جان سے آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہیں، دل و جان سے آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ میں ایسا آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ پروگرام جیسے ختم ہو اسی نمبر ڈی ایم ڈیجیٹل پہ کال کر لیجئے گا، پروگرام ختم ہونے کے 1-2 منٹ کے بعد ہی، میں پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد آپ سے بات کر لوں گا، وہ آن ایئر نہیں۔ آپ کا پروگرام کب؟ کیونکہ ہمارے میں نے ابھی ٹی وی آن نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کا پروگرام کب فنش ہوگا؟ ابھی جو ہے نا سمجھ لیں کہ پروگرام ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ مزید سٹارٹ ہوا ہے؟ ہاں، ابھی پاکستانی وقت کے مطابق 3:50 پہ یہ پروگرام ختم ہوگا۔ جی یو کے ٹائم میرا خیال ہے اس وقت مجھے نہیں پتا، 4 گھنٹے آپ لوگ پیچھے ہیں، تو مزید 45 منٹ کے بعد یہ پروگرام یا 40 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا، تو آپ اسی نمبر پہ دوبارہ کال کر لیجئے گا، میں آپ سے بات کر لوں گا۔ جی نور، بہت شکریہ کال کرنے کا، جو ہے آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتی ہیں، جو ہے صاحبزادہ صادق جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے، تو آپ اپنے مسئلے مسائل، جتنے بھی ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو، آپ کاروبار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں، روزگار جو ہے وہ اچھا نہیں چل رہا، مقاصد میں جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے وظائف جاننا چاہ رہے ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے آپ رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں کہ کون سے وظائف جو ہیں آپ کو بتائے جائیں جن کو پڑھنے سے جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں، منزلیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نصیب ہو جائیں، تو اس طرح روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ بہت سے لوگ ان کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے فیض یاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے۔ تو ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر جو ہے رابطہ کریں، صاحبزادہ صادق جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو چلتے ہیں پھر سے صاحبزادہ صادق کی طرف، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہمیں بہت سی اچھی باتیں وہ بتا رہے تھے، تو پھر سے سنتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ واپس آ رہے تھے تو ملک الموت نے کہا میں آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پھر آپ جلالی آدمی تھے، جیسا جلالی نبی تھے، کیسا سلوک کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے حضرت اسرائیل۔ تو پھر ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کو جاری رکھتے ہیں۔ جی بالکل، بات کو جو ہے ہم ضرور مکمل کریں گے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ آسیہ۔ آسیہ، کہاں سے کال کی؟ لندن سے۔ لندن سے کال کی۔ اپنے والد کا نام بتائیے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ عامر۔ عامر، آپ کے شوہر کا نام؟ جی ٹھیک ہے، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 41-42 کے درمیان۔ ٹھیک ہے، 41-42۔
جی آسیہ سوال بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بیٹی کا پوچھنا چاہتی ہوں. بیٹی کا نام بتائیے. مریم. مریم شادی شدہ ہیں؟ نہیں، انمیرڈ ہے. ٹھیک ہے. والد کا نام بتائیے مریم کی. عامر. عامر. ٹھیک ہے عامر. اور مریم کی عمر کیا ہے؟ مریم کی پیدائش ہے 4 مئی 1994. 4 مئی 1994. 20 سال ہو گئے. ٹھیک ہے جی. مریم سے متعلق کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس کی پوچھنا چاہتی ہوں کہ شادی کا. شادی کا پوچھنا چاہتی ہیں، شادی کب ہوگی؟ جی آسیہ. اور اپنے میاں کا کاروبار کا پوچھنا چاہتی ہوں، ہسبینڈ کے کاروبار کا. کاروبار میں کوئی رکاوٹ وغیرہ محسوس کرتی ہیں آپ؟ کوئی نقصان وغیرہ خدا نخواستہ ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہیلو، آپ جی نے جانچہ بنایا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عامر صاحب اگر اپنے کاروبار میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں وعدہ خلافی نہ کریں تو یہ بڑے اچھے انسان ہیں، اور تھوڑا سا غصہ بھی کم کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. میں تو آپ کے ریفرنس چیک کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اپنی بیٹی مریم کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اور آپ اس کی کاروبار میں بہتری کے لیے چاہتے ہیں تو میں وہ بھی تسبیح بتا دیتا ہوں. مریم بیٹی کی شادی کے بارے میں وہ آپ نے سوال کیا، وہ تو جواب میں ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا آپ کا جو تسبیحات بتاؤں گا وہ آپ خود کر لیں گی یا آپ کی بیٹی اور ہسبینڈ کریں گے؟ کال ڈراپ ہو ہاں چکی. بالکل، ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. انہوں نے جو ہے اپنے شوہر کی کاروبار سے متعلق بہتری کے لیے جو ہے انہوں نے پوچھا، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی سے متعلق پوچھا. تو پھر سے وہ لائن پر موجود ہیں آسیہ ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم آسیہ. کٹ گیا تھا تو میں دوبارہ ملا لی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں تو کیا کہہ رہے تھے کہ اپنے کاروبار میں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے عامر صاحب کے والد صاحب کا نام تو بتا دیں تو میں مزید آسانی سے. ولد اسحاق. ہاں. اور ان کی عمر؟ وہ جی فوت ہو چکے ہیں. نہیں عامر صاحب کی ایج بتائیے. 48. ٹھیک ہے، وہی بات نکلی جو میں اندازہ کر رہا تھا کہ عامر صاحب کو اپنے مزاج یعنی کبھی کبھار جو غصہ آ جاتا ہے نا اس پہ کنٹرول کریں، اور کاروبار اگر کرتے ہیں تو اس میں وعدہ خلافی نہ کریں تو یہ بہت کامیاب انسان ہیں. اور کاروبار میں اگر کوئی رکاوٹ پریشانی ہے تو اس کی بھی تسبیح بتا دیتا ہوں. اور مریم بیٹی کی شادی کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں. دونوں آپ کیجئے گا، دونوں میں آپ کو کرنے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کاروبار میں تو بہتری انشاءاللہ ہو جائے گی. مریم بیٹی کے لیے میں بہتر ہوگا کہ آپ پروگرام کے بعد، بلکہ ابھی جو نیچے نمبر چل رہے ہیں جہاں علماء اکرام بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات کو پراپرلی سنیں گے. میرا خیال کال پھر ڈراپ ہو چکی ہے. جی ہمارا رابطہ پھر سے منقطع ہو گیا ہے. تو بارہ میں تسبیح بتانا جی اب ہمارے پہ لازم ہے. تو آسیہ میری بہن آپ خود ایک تسبیح کیا کریں، عامر صاحب ہو سکتا ہے نہ کریں، آپ تسبیح کیا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، کم از کم ایک بار درود شریف شروع میں پڑھیں، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین یا باسط یا اللہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھیں اور آمین کیجئے، کہہ دیجئے یہ نماز ظہر کے بعد. اور مریم بیٹی کے لیے آپ ایک تسبیح کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ. اب دیکھیے انگلینڈ سے آسیہ پھر سے موجود ہیں صاحبزادہ سعد اختر، مزید بھی کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی آسیہ. جی میں چاہ رہی کہ مجھے ذرا اس کا جانچہ بتاتے ہوتا ہے کہ اس کی شادی کا کب سال بن رہا ہے، کیا قرآن بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. جی صاحبزادہ سعد دیکھیے اختر. میری بہن، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کب ہوگی. ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے عطا کے ہوئے علم سے میں بتا رہا ہوں کہ میں جلد یہ سارا کچھ اچھا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ کو ایک تسبیح بتا دیتا ہوں، وہ تسبیح آپ خود کیجئے گا، آپ خود کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ مریم بیٹی، اس کی جو چھوٹی موٹی کبھی کبھار جو الرجی پرابلم ہو جاتی ہے اس کے لیے اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، اور بہت بہتر ہوگا مریم بیٹی کے لیے آپ پروگرام کے بعد مجھے ضرور کال کیجئے گا. چاہے تو انہی نمبروں پہ پروگرام ختم ہوتے ہی کال کر لیجئے گا، میں آپ سے خود ذاتی طور پہ بات کروں گا. بیٹیوں کے معاملے میں میرا دل بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پروگرام کے بعد میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا. اور جو عامر صاحب جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کے کاروباری مسائل کے لیے
آپ خود ایک تسبیح کیا کریں جو کہ میں نے بتا چکا ہوں. ابھی چونکہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس جی یہاں. ہمارے ساتھ اسحاق ہے بریسٹر سے, انہوں نے ہمیں کال کی, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم اسحاق. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا کرم, دعا آپ کی. جی کیا میں سبزانہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ بالکل, وہ سن رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اسحاق؟ میں اس سے کھڑا کرنا کہ مجھے بہت پریشانی ہے. میرے جو کام کرتا ہوں یہ وغیرہ کرتا ہوں, اسحاق صاحب آمدنی مجھے بہت زیادہ ہے, لیکن بچتا کچھ نہیں. اسحاق صاحب اپنے پہلے والد صاحب کا نام بتائیے. جی میرا نام اسحاق نہیں ہے, رزاق نام. رزاق, اچھا ٹھیک ہے. جی جی. اور رزاق صاحب آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد صادق. محمد صادق. اور آپ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ میری سے تقریباً 40 برس ہے. 36؟ 40 برس. 40, ٹھیک ہے. ویسے میں کبھی پوچھتا تو نہیں, لیکن ذرا بتا سکتے ہیں آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ نسرین بیگم. نسرین بیگم, ٹھیک ہے. اور اب پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری مزدوری جو آمدن ہے بہت اچھی آمدن ہے, لیکن بچتا کچھ نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ یعنی کاروبار میں پیسہ آتا ہے لیکن بچت نہیں رہتی. بچت نہیں ہو رہی, میں تو اس بارے میں بہت پریشان ہوں, تو اس کے لیے میری یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نا ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے, کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں. میں جو تصویر بتاتا ہوں وہ کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ رزاق, آپ پریشان مت ہو, مایوس مت ہو. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ابھی آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے آپ کو وظائف اور تسبیحات بتاتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کے تمام مالی مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر روزگار عطا فرمائے, اور جو ہیں آپ کے تمام جو ہیں مسائل پریشانیاں جو ہیں آپ کو ان سے نجات ملے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی صاحبزادہ سعد اختر. جی رزاق صاحب, آپ نے ایک کام کرنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ کل سے شروع کر دیجیے گا. یعنی کہ سورہ مزمل کم از کم ایک بار, اگر ہو سکے تو 11 بار پڑھ لیں صبح فجر کی نماز کے بعد, کیونکہ اس کے علاوہ اور مجھے چارہ نظر نہیں آتا. سورہ مزمل صبح فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک بار پڑھیں. بڑی جلدی آپ کے حالات بہتر ہوں گے اور پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا. لیکن بڑی حیرت انگیز وجہ تھی کہ میں نے آپ کی مسز کا نام پوچھا. یقین کیجئے میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. اب بہت بہت بہتر ہوگا کہ جو نیچے میرے نام کے ساتھ نمبر چل رہے ہیں, ان نمبرز پہ آپ پروگرام کے بعد لازمی کال کیجئے گا. یہ آپ کے حق میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اب یہ کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر بات کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے. ایک اور کالر موجود ہیں, ہم سے اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں بات کر رہی ہوں, میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پتا کرنا ہے. کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں مانچسٹر سے کال کر رہی ہوں. مانچسٹر سے کال کی. آپ اپنی بہن کا نام بتائیے. جی اس کا نام فوزیہ ہے. فوزیہ. اور والد کا نام, اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے شوہر کا نام بتائیے. اس کو ڈراپ ہو گئی ہے نا. اس کے والد صاحب کا نام والد کا صاحب کا نام بتائیے. والد کا نام عدالت ہے. عدالت. اور عمر بتائیے فوزیہ کی. 34 ہے. 34 ہے. کہاں ہوتی ہیں وہ؟ فوزیہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ادھر انگلینڈ میں ہوتی ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی دوسری شادی ہوگی اور کب ہوگی نا, اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میری بیٹی کے بارے میں ہے نا. جی پوچھئے. جی بیٹی کا نام بتائیے. اس کا نام ہما ہے. ہما. جی. اور ہما کے والد کا نام؟ اس کے والد کا نام طارق ہے. ہما شادی شدہ ہیں؟ نہیں کاری ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہما کی عمر بتائیے. اس کی 16.5 ہے, 17 کی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے 17 کی ہونے والی ہے. ہما سے متعلق کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی. وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے گی, اس میں تھوڑی پریشانی وہ پوچھنا چاہتی ہوں نا, آنے والی اس کی زندگی کیسی ہوگی. ٹھیک ہے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. احتیاطاً ذرا اپنا نام بتائیے. جی میرا نام یاسمین ہے. ٹھیک ہے. یاسمین ہے آپ کا نام؟ جی ہاں. ٹھیک ہے یاسمین, ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ نے اپنی بہن سے متعلق بھی جو ہے وہ پوچھا, اور اپنی بیٹی کی زندگی سے بہتری کے متعلق بھی آپ نے پوچھا, تو آپ کو وظائف اور تسبیحات بتا دیے جاتے ہیں. آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے. صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگی خوش و خرم گزرے. جی ٹھیک ہے. یاسمین بہن, آپ پہلے تو میں جواب دینا ضروری ہے آپ کی بہن فوزیہ کے بارے میں.
تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں. آپ اپنی فوزیہ بہن سے کہیے کہ وہ ایک تسبیح کیا کریں یا سمیع یا وہاب، کم از کم ایک بار درود پاک 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. اور دوسرا ہما بیٹی کے بارے میں بات کی ہے تو میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ جس طرح وہ ان کا مزاج ہے اس کے لیے ان کو کہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی کہیں کہ رات کو بر وقت سو جایا کریں، وہم نہ کیا کریں. پڑھائی کی طرف وہ فوکس ہیں تو انہیں پڑھائی کی طرف رکھیں. تھوڑا سا انہیں کہا کریں کچھ دینی کتب کا مطالعہ بھی کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. لیکن میری باتیں میں نے اشارتاً کچھ کر دی ہیں، آپ بے فکر رہیں اور ہو سکے تو بلکہ لازمی یا پروگرام ختم ہونے کے بعد جو نیچے لکھے نمبر ہے وہاں رابطہ کیجیے گا، چونکہ لمبی بات ہو نہیں سکتی. کالرز کافی دیر سے ہولڈ ہے ہمارے ساتھ. جی، ایک نمبر سے جو نچلا نمبر ہے آپ اس پر جو ہے پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے سرگرم عمل رہیں گے. ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میں یورپ سے بات کر رہی ہوں، صوبیہ. یورپ سے صوبیہ بات کر رہی ہیں. جی صوبیہ، اپنے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی اپنے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں. اپنے شوہر کا نام بتائیے. خلیل الرحمان. خلیل الرحمان. اور آپ کی عمر؟ 40 سال. جی صوبیہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی یہ بس ان سے یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں ہماری. ایسی ہے، میں پوچھنا کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے صوبیہ، میری چھوٹی پیاری سی بہن، بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، شروع سے ہی آپ کے ساتھ مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں، بہت سارے مسائل. پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ نہیں کہ کوئی آج سے یا خدا نخواستہ کسی نے کچھ کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب میں آپ کا پروفائل دیکھتا ہوں تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ مسائل کافی نظر آتے ہیں. کبھی چوٹ، کبھی بیماری، کبھی جھگڑا، اس قسم کے مسائل ہیں. بہرحال آپ نے گھبرانا نہیں. اور سر درد کے لیے آپ اچھے فزیشین سے ضرور رابطہ کریں. سر درد کے لیے جو اکثر آپ کو ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی اچھے فزیشین سے رابطہ کریں اور آپ ایک تسبیح فوری طور پہ شروع کر دیں. یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، پھر 100 مرتبہ یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ. پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، آمین کہیں. یہ 100 بار یا سلام و یا اللہ پڑھنا ہے اور اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافی آسانیاں پیدا ہوں گی. میری بیٹی، میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو ایشوز آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت بہتر ہوگا کہ پروگرام کے بعد یا ابھی آپ ان جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں وہاں کال کر لیجئے. آپ کے لیے کافی زیادہ آسانی اور سہولت پیدا ہوگی. سارے مسائل اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تصویر بھی کریں اور آپ نچلے دیے گئے نمبر جو ہیں ان پہ رابطہ بھی کیجئے. چاہے ابھی کر لیں، چاہے پروگرام کے بعد کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی آسانی اور سہولت، اور گھریلو جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے. جو صحت کے مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. ایک کال ہے، ورنہ میں مزید ضرور بات کرتا آپ کے ساتھ. جی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جو ہے وہ حل کرے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے کال کی؟ میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام فوزیہ ہے. فوزیہ ہے آپ کا نام. فوزیہ، آپ اپنے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بہن کا نام بتائیے. ام کلثوم. ام کلثوم. ام کلثوم کے شوہر کا نام بتائیے. نہیں، وہ انمیرڈ ہے. ان کے والد کا نام بتائیے. شوق محمد. شوق محمد، ٹھیک ہے. اور عمر بتائیے ام کلثوم کی. نیئرلی 25. نیئرلی 25، ٹھیک ہے. جی ام کلثوم سے متعلق کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ان کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کب تک ہوئے گا اور کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا. نہیں جی، اچھا رشتہ تو اللہ کی رحمت سے ضرور آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے. جو میں تسبیح بتا رہا ہوں وہ تسبیح اپنے یقین کامل کے ساتھ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بنے گا. لیکن آپ کاغذ پینسل پاس رکھیے، تسبیح نوٹ کر لیجئے، وہ تسبیحات کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ جو صاحبزادہ سعد اختر آپ کی بہن کے لیے جو ہے آپ کو تسبیحات اور وظائف بتائیں گے، ان کا ورد کیجیے گا. انشاءاللہ جو ہے اچھا رشتہ جو ہے آپ کی بہن کے لیے جو ہے وہ آئے گا. اللہ تعالیٰ بہتر سبب پیدا کرے آپ کی بہن کے لیے، جو ہے وہ اپنے گھر جا کے جو ہے وہ خوش رہیں. جی فوزیہ بیٹا، آپ نے یہ کرنا ہے، ایک تسبیح آپ کی بہن ام کلثوم کریں گی
یا سمیع یا وہاب، کم از کم ایک بار درود پاک 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب، پھر کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کے آمین کہنا ہے۔ یہ تو کرنا ہے آپ کی بہن نے کسی بھی وقت۔ اور دوسری تسبیح آپ کر لیجئے یا آپ کے گھر میں کوئی ایک فرد کر لے، وہ ہے یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یعنی یہ دونوں تسبیحات ہیں، ایک تسبیح آپ کی بہن ام کلثوم نے کرنی ہے، اور ایک تسبیح گھر میں کوئی بھی فرد، کوئی بھی بندہ آپ چاہے تو کر لیں، لیکن اس کا وقت متعین ہے عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی کافی کچھ آپ کے لیے آسانی اور بہتری ثابت ہوگی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت بہتر ہوگا کہ یہ پروگرام کے بعد جو نچلے دیے گئے نمبر ہے میرے نام کے ساتھ، یہاں ضرور کال کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیحات کرنی ہے، بہت فائدہ ہوگا، اور باقی جو میں نے ہدایت دی ہیں ان پہ بھی عمل کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے ہمیں آج کال کی اور اپنی پریشانیاں بتائیں۔ کوئی اپنی بہن سے شادی کے متعلق جو ہے پریشان تھے، انہوں نے وظائف لیے، کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان تھا، مالی مسائل کے سلسلے میں پریشان تھے، کچھ جو ہے والدہ جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی سے متعلق جو ہے وہ جانا اور وظائف لیے، تو اس طرح آپ کی بھی رہنمائی کی جائے گی۔ صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کا بھی بایو ڈیٹا جان کر جو وظائف اور تسبیحات آپ کے لیے مناسب ہوں گی آپ کو بتائیں گے۔ بہت سے لوگ ان کی دعا سے اور بتائے ہوئے وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت اور کرم جو ہے فضل عطا فرمائے گا، آمین انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ لیکن تمام تسبیحات آپ نے یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ میں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے پیارے رب کو پکارا جو قادر مطلق ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں، وہ تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، وہ جو چاہے عطا کر دے۔ تو آپ یقین کامل کے ساتھ بھروسہ رکھتے ہوئے وہ یہ تسبیحات کریں۔ یہ نہیں کہ چلو جی ساتھ صاحب نے یہ تسبیح بتائی ہے تو کیے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا بنے گا، نہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میری پکار سن رہا ہے، میں ضرور کروں گا تو اللہ میری پکار کو سنے گا اور جواب بھی دے گا اور مجھے انعام بھی دے گا۔ ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ اگلی کال لیتے ہیں ہم۔ جی گلاسکو سے کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ثناء اللہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ثناء اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ثناء اللہ، آپ؟ میرا نام ہے خیر اللہ جی۔ خیر اللہ، ٹھیک ہے۔ خیر اللہ، اپنے والد کا نام بتائیے۔ بی بی صنم۔ والد کا؟ والد عبدالعزیز۔ عبدالعزیز۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 35-36 سال ہے۔ ٹھیک ہے، 35-36 سال۔ جی خیر اللہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سوال بتائیے۔ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میرے سر سے ہمیشہ درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ مائیگرین ہے، پر گولیاں کھاتا ہوں کوئی اثر نہیں چلتا۔ میں سر درد کا وقت کوئی وظیفہ دے رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، باقی آپ اچھے ڈاکٹر یا مالک سے بھی آپ مشورے میں رہیے۔ صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تسبیحات آپ کو بتاتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، دوا بھی لیتے رہیے۔ ہماری دعا ہے کہ جو دعا آپ لیں اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے اور آپ کو جو ہے صحت یابی دے۔ جی صاحبزادہ جی خیر اللہ صاحب، بات یہ آپ نے تو میگرین کا اشارہ کیا یا ڈاکٹرز نے آپ کو میگرین کا اشارہ دیا، یقیناً ڈاکٹرز بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے پاس فزیکلی جاتے ہیں، آپ کا چیک اپ کرتے ہیں، آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ لیکن میرا جو علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی ہے آپ کے اسٹامک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کچھ مسائل بن رہے ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کا اسٹامک کا ایگزامن بھی کریں، آپ کے اسٹامک کا ایگزامن بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو ڈاکٹر آپ کو ہدایت دیں اس پہ عمل کریں، اور ایک تسبیح بتا رہا ہوں وہ ضرور کیجیے گا، یا مجید و یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا مجید و یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا،
اور بہت بہتر ہوگا کیونکہ میں کچھ پریشان ہوں آپ کے بارے میں، تو آپ پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا، جو نیچے 2 نمبر چل رہے ہیں، میں خود بات کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ جی پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا احسان ہے۔ میں نے صبح زیادہ صاحب سے پوچھنا تھا، میں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ پوچھنا تھا کہ اس سال تک میرا ویزا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ آپ اپنا نام بتائیے۔ نورین۔ نورین۔ اور آپ کے شوہر کا نام؟ طلت۔ طلت۔ اور آپ کی عمر کیا ہے نورین؟ 28 سال۔ 28 سال، ٹھیک ہے۔ آپ پھر سے اپنا سوال کیجئے۔ کہاں سے کال کی؟ میں اسائلم میں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ کہاں سے اسائلم کال اپلائی کی؟ کیا ہو- آپ نے کہاں سے کال کی؟ یہ UK سے۔ UK سے کال کی، ٹھیک ہے۔ اسائلم آپ نے اپلائی کیا ہے؟ جی تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آیا میرا ویزا اس سال میں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ آپ جو ہے لیگل ایڈوائزر سے بھی جو ہے رابطے میں رہیے اور محنت بھی کیجیے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں۔ خلوص دل سے جو ہے ان کا ورد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی میں یہ کہوں گا کہ ویجیلنٹ اسبا بیٹی نے میرے آدھے سوال کا جواب انہوں نے دے دیا کہ اب اپنے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیجئے۔ ساتھ ایک تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ضرور کیجئے گا۔ وہ تسبیح ہے یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ۔ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ یہ آپ کرنی ہے۔ اس کے بعد کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ساتھ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں، جو ہے وہم بھی آپ بہت کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ جو جڑے ہوئے بہت سارے اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کے لیے آپ، چونکہ یہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے، آپ پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا۔ جو میری اسکرین کے ساتھ نمبر میرے نام کے ساتھ ڈسپلے ہو رہے ہیں، جو اوپر والا نمبر ہے وہ DM کا آفیشیل نمبر ہے چینل کا، اس پہ نہیں، جو نیچے میرے نام کے ساتھ 2 نمبر چل رہے ہیں، پروگرام کے بعد ان نمبرز پہ کال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی مزید انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی بھرپور جو ہے رہنمائی کریں گے، اور چونکہ پروگرام میں جو ہے وقت مختصر ہوتا ہے اور پروگرام کے بعد جو ہے زیادہ وقت جو ہے وہ ہوتا ہے، صاحبزادہ سعد اختر آپ کی ٹھیک طرح سے مکمل طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ آپ پروگرام کے بعد بھی ہمارے سے رابطہ کر سکیں اور پروگرام کے بعد بھی صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں۔ یہ دیکھیں بعض اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے، میں آن ایئر اگر بات کروں تو میری یہ چھوٹی ساری بیٹی ہے، یہ مجھ سے نورین ناراض ہو جائے کہ میری بارے میں انہوں نے بات کیوں آن دا ایئر کی، لیکن جب آف دا ایئر بات کریں گے تو پھر میں ان کے بارے میں بھی، آپ کے ہسبینڈ جو طلت ہیں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ مانچسٹر سے صاحبزادہ سعد اختر فوزیہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ وظیفہ جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں سن پا رہی۔ جی فوزیہ، فوزیہ آپ جو ہیں آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے۔ صاحبزادہ سعد اختر پھر سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی فوزی، آپ نے اپنی کلثوم کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس کے لیے میں نے تسبیح آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی جو بہن ہے وہ کریں گی یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب، پھر درود شریف پڑھنا ہے اور آمین کہہ دینا ہے۔ اور بقایا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد ایک تسبیح کیا کرے، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، لیکن یہ 150 مرتبہ کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ جبکہ کلثوم نے جو تسبیح کرنی ہے وہ کسی بھی وقت کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں، یا سمیع یا وہاب کسی بھی وقت کریں، جبکہ آپ کے گھر میں سے کوئی اور فرد، چاہے آپ ہی یہ ذمہ داری اٹھا لیں، تو آپ نے کرنی ہے یا لطیف ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ 150 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کلثوم جو ہے اس کے ساتھ کچھ رکاوٹیں پتہ نہیں کس قسم کی ہیں، اب اس طرح جواب دینا مشکل ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو ہے رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ کافی آسانی اور سہولت پیدا ہوگی، چاہے ابھی کر لیں، چاہے پروگرام کے بعد نچلے دیے گئے نمبرز پہ کال کریں،
تسلی سے بات ہو جائے گی اور سلوشن نکالیں گے کہ مسئلہ کہاں پر ہے. لیکن یہ دونوں تسبیحات آپ فوراً شروع کر دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی, کامیابی ملے گی, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے, ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. صاحبزادہ سعد اختر, آپ پروگرام کے آغاز میں کچھ اچھائی والی باتیں ہمیں بتا رہے تھے. ہاں میں وہ ضرور کنٹینیو کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, میں نورین بیٹی جن کی ابھی کال آئی تھی, میں ان کی وجہ سے پریشان سا ہو گیا ہوں. تو میں بیٹی, مجھے سکون اور تسلی اسی صورت مل سکتی ہے جب آپ پرسکون ہوں, آپ کے کال کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو میرا دھیان آپ ہی کی طرف ہے. تو بیٹا آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد ضرور کال کیجیے گا, تاکہ جو نیچے میرے نام کے ساتھ جو 2 نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں تو وہ یقیناً اس میں کوئی مزید سلوشن نکالوں گا, تاکہ بہت سارے مسائل مجھے نظر آتے ہیں. آپ نے تو ایک مسئلہ بتایا, مجھے کچھ اور بھی نظر آتے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ وہ گھریلو مسئلے بھی اور باقی بھی ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس بار بیٹی نے شروع میں بات کی رزق کے حوالے سے کہ وہ کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے. تو یہ بات کب سے شروع ہوئی, میں تھوڑی اس کی تاریخ جو اسلامک ہسٹری ہے اس کی طرف چلا گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ تم ابھی میرے پاس نہیں آنا چاہتے, یعنی انتقال کی طرف, وصال کی طرف نہیں آنا چاہتے, تو آپ نے فرمایا میں آنا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنی امت کے لیے بہت پریشان ہوں. تو آپ اس پہاڑ سے اتر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی عصا مبارک جو ہے, یعنی اپنی لاٹھی جو ہے, یہ زمین پہ مارو. زمین پہ ماری تو وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا, اس میں نیچے ایک پتھر تھا. آپ نے کہا آپ اس پتھر کے اوپر اپنی عصا مبارک مارو. دیکھا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا. اس کیڑے کا رنگ بھی بتایا گیا کہ سبز رنگ کا کیڑا تھا. جب پتھر پھٹا تو اس کیڑے, سبز رنگ کا کیڑا نکلا, تو اس کے منہ میں خوراک تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ دیکھو, اگر میں پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی خوراک دے سکتا ہوں جس کا کوئی یعنی کہ راستہ نہیں ہے, تو کیا بات ہے میں تمہاری امت کو رزق عطا نہیں کروں گا. وہ رب ہے, رزق تو ہمیں یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت ہمیں تلاش کرتی ہے. رزق کا اتنا غم نہ کیا کریں, آخرت کی فکر کیا کریں. یہ اس بار بیٹی نے بات کی تو مجھے یہ باتوں میں سے بات یاد آ گئی کہ تمام انبیاء نے اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, بہت گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں. اس کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بے انتہا دعائیں کی, ساری زندگی بھر دعائیں کرتے رہے اپنی امت کے لیے. یا اللہ میری امت کو بخش دینا, یا اللہ میری امت جو ہے وہ معصوم ہے, گناہ گار ہے, اس پہ گناہ معاف کر دینا, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا, بخش دینا میری امت کو. حتیٰ کہ جب آپ کے آخری گھڑیاں چند سات زندگی کی باقی رہ گئی تھیں تو آپ انتہائی ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے, بولنا مشکل ہو رہا تھا. تو اس موقع پر بھی آپ کچھ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر رہے تھے. جب کان لگا کے سنا گیا تو ہمارے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے, ہماری یعنی اپنی امت کے لیے ہمارے لیے دعا کر رہے تھے. تو ہم تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں, ہمیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں. لیکن میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پروگرام میں اس طرف ضرور آ جاتا ہوں کہ سب کچھ تو ہمیں معاف ہو جائے گا. حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں, کسی کا دل مت دکھائیں, کسی کی چغلی مت کریں, کسی کو الفاظ کے ذریعے اذیت مت پہنچائیں. اگر کسی سے کچھ غلطی آپ کی طرف سے ہو جائے یا میری طرف سے ہو جائے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ فوراً اس کے لیے معذرت کریں, اور دل سے معذرت کریں, اور کہیں کہ میں اے بھائی, اے میری بہنا, اے میری بیٹی, اے میرے بزرگوار, مجھ سے زیادتی ہو گئی, میں آئندہ نہیں کروں گا, اور آئندہ کرنی بھی نہیں. پھر اللہ سے وعدہ جب کریں تو پکا کریں, اللہ پھر آپ کو انعام اکرام سے بھی نوازیں گے. لیکن یہ سب کو ضروری ہے کہ آپ حقوق العباد کا ویسے ہی بہت خیال رکھیں. میں ایک دم سوچتا ہوں کہ سر راہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے آپ کی وجہ سے گاڑی کی کہ کیچڑ کا اگر کوئی چھینٹا کسی کپڑے پڑ جاتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ, بلکہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اسی وقت موقع پہ معذرت کر لوں. ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو, تو ہم تو حقوق العباد کے گناہ کے مرتکب تو ہو گئے نا. تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ فوراً معافی مانگ لی جائے. اب تو حالات بھی آسان ہے, موبائل آپ کے پاس موجود ہے, سمپل ایک ٹیکسٹ میسج کیجئے, چاہے بندہ کتنا دور ہی کیوں نہ ہو, معذرت کر لیجئے یا کال کر لیجئے اور اس سے معذرت طلب کیجئے.
پرانے زمانہ کتنا اچھا تھا، لوگ حج پہ جاتے تھے، ان کا یقین تھا، یقین کامل تھا کہ ہم اللہ کے ہاں حاضر ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدے کے مطابق ہمیں یوں کر دے گا جیسے پیدا کیا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد کے لیے تو مجھے بندوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو لوگ جب حج کا ارادہ کر لیتے تھے تو روانگی اس وقت کرتے تھے جب تمام لوگوں سے مل لیتے تھے، تمام لوگوں سے معافیاں مانگ لیتے تھے۔ اب یہ سلسلہ کافی حد تک منقطع ہو چکا ہے، لہٰذا بہت بہتر ہوگا کہ آپ لوگ حقوق العباد کا بھرپور خیال کیا کریں۔ میرے پہ بھی لازم ہے کہ میں بھی اپنے ذمے جو حقوق العباد ہیں ان کا میں بھرپور خیال رکھوں، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، تاکہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ کی مخلوق مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ دنیا تو اب چراغ سحری ہے ہم سب لوگوں کے لیے، کسی کا کوئی پتہ نہیں یہاں سے باہر بھی جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، وہ ہمارے درمیان ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں کاہن کہا جاتا ہے، کاہن کہا جاتا ہے، جو اپنے علم یا عملیات کے ذریعے جنات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں یا موکلات کا تابع کر لیتے ہیں، اور بڑے اعلیٰ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اتنے موکلات ہیں میرے پاس۔ یہ قابل فخر بات نہیں ہے، دین ہماری شرع اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے بھی گریز کریں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہیں۔ کاہن جو ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، تو مشرک کے پاس تو ہمیں ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، اس کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جنات کو بھیج دیتے ہیں مختلف معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور یہ لوگ، یہ جو شیاطین اور جنات ہیں، یہ ساتویں آسمان، یعنی جہاں سے زمین کی حد ختم ہوتی ہے اور آسمان کی حدود ہوتی ہے، وہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں، اور وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ وہ اوپر سے نچلے آسمان تک بات پہنچتی ہے، تو وہ پھر وہ باتیں شیاطین اور جنات سن لیتے ہیں، اور وہ زیادہ نہیں سن پاتے، وہ ایک آدھ بات یا دو تین باتیں سن لیتے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری باتیں سن چکے ہیں تو وہ ان کے اوپر آگ کے گولے بھی پھینکتے ہیں، جسے عام طور پر سائنس میں سے شہاب ثاقب کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ان پہ وہ آگ برسائی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ وہ باتیں جب لے کے زمین پہ پہنچتے ہیں اور اپنے جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے ان کو آ کے معلومات فراہم کرتے ہیں، اور وہ آگے اس میں سے مزید کچھ الفاظ شامل کر کے باتیں بتا دیتے ہیں جو کافی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا یا ان کی باتوں پہ یقین کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ کا سلسلہ ہے۔ برائے مہربانی ایسے لوگوں سے گریز کیجیے، یہ لوگ کبھی بھی آپ کے لیے فلاح اور چیریٹی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دین الہی کی طرف رجوع کریں۔ اب جیسے میں آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے پروگرام کر رہا ہوں، میں کبھی بھی آج تک نہیں کہا کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ یہ ضرور کہتا ہوں، اتنی تو میں بات نہیں کرتا جتنا میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، آپ یہ کریے، امید ہے ایسا کام ہو جائے گا۔ ابھی چونکہ کافی دیر میں بات کی تو کالز بھی ہولڈ پہ رہیں، تو ابھی کال لے لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جی کالر موجود ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ صاحبزادہ سعد اختر ہمیں جو ہے اپنی باتوں سے جو ہے پھر سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام شہدہ ہے۔ صاحبہ؟ شہلا۔ شہدہ۔ شاہدہ، ٹھیک ہے۔ جی شاہدہ کہاں سے کال کی آپ نے؟ لندن سے۔ لندن سے آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ انہوں کا نام اسلم ہے۔ اسلم۔ جی اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 60۔ 60 سال، ٹھیک ہے۔ جی شاہدہ آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوں، بات آگے نہیں جا رہے۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ بیٹی ٹھیک ہے، بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کا نام روحی ہے۔ روحی، اور ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام اسلم، اور ان کی عمر کیا ہے روحی کی؟ ان کی عمر ہے 33۔ 33۔ 33، ٹھیک ہے۔ جی
ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ پریشان مت ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر سبب لگائیں گے آپ کی بیٹی کے لیے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ابھی آپ کی بیٹی کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کو وظائف اور تسبیحات بتاتے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر کی دعا ہے آپ کے ساتھ, آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے. جی صاحبزادہ سعد اختر. ہاں جی, یہ واقعی پریشانی کی بات ہے, لیکن میں کہتے ہیں نا فخر کرنا یہ تو ایک اچھی بات ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, لہٰذا میں فخر سے ایک بات کرتا ہوں. یہ ابھی چند دن پرانی بات ہے, چند دن ہی ہوئے ہیں, مجھے کال آئی تھی کہ ایک بچی تھی یا جو بھی کوئی تھی, انہوں کو رابطہ کیا ہوگا, ہزاروں کالر ہیں مجھے یاد نہیں رہتے, کہ میں نے عید سے پہلے انہیں کہا تھا کہ آپ کی بچی کی شادی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. وہ ان کی ایج 48 ایئرس تھی اور دوسری شادی کے لیے وہ کہتے تھے کہ وہ رشتہ مل جائے, تو ان کا بھائی کہتا تھا میں ذہنی طور پہ پرسکون ہو جاؤں گا. تو ابھی چند دن پہلے ان کی مجھے کال آئی کہ ہاں اللہ کے فضل سے شادی ہو گئی. تو ماشاءاللہ روحی بیٹی کی تو ضرور ہوگی, صرف اسے کہے کہ تنہائی پسند نہ رہا کرے, گھل مل کے رہا کرے, ہنسا کھیلا کرے, کیونکہ انشاءاللہ یہ کام جلد ہو جائے گا. ان سے کہیے کہ ایک تسبیح کیا کریں, یا وہاب یا اللہ, یہ آپ کی بیٹی کریں گی, روحی بیٹی تسبیح کریں, یا وہاب یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ کسی بھی وقت کر لیں, اور آپ دعا کیا کریں. آپ دعا کیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی کچھ فائدہ مند ہوگا. آپ کی بیٹی کریں گی یا وہاب یا اللہ, کم از کم ایک بار درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا وہاب یا اللہ, پھر کم از کم ایک بار درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیں. یہ آپ کی بیٹی نے کرنی ہے, اور آپ دعا کیجئے. اور میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں, جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی, میں نے نام نہیں لیا, کہ ان کی ایج 48 ایئرس تھی, تو میں نے ان سے کہا تھا انشاءاللہ چند دن آپ مجھے ٹائم دے دیں, انشاءاللہ اس بیٹی کی شادی ضرور ہوگی. اور وہ ایسا ہی ہوا. وہ اب وہ اپنے گھر میں چلی گئی ہیں, دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ بھی پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا. یہ جو میرے نام کے ساتھ جو نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں, ان نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید تفصیلات بتاؤں گا. کچھ باتیں میں نے اور بھی پوچھنی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ روحی بیٹی کا بھی بہت جلد جو ہے نا وہ مسئلہ, جو شادی کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا اللہ کی تقدیر رحمت سے. تو میں آپ پروگرام کے بعد آپ کی کال کا انتظار بھی کروں گا. جی, پروگرام کے بعد جو ہے آپ ضرور کال کیجیے گا. جو ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے, پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کیجیے گا, چونکہ آپ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. اور پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں دیتے ہیں آج کا شارٹ سا میسج. جی شارٹ سا میسج. بیٹا آج دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو یہی کہوں کہ وہ حقوق العباد کا ہر ممکن اس کی طرف توجہ دیں. حقوق اللہ کی طرف توجہ لوگ بہت دیتے ہیں, نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں, حج زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے دینی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں, لیکن حقوق العباد کے بارے میں وہ ان کی دوری ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی. تو بہت بہتر ہوگا کہ حقوق العباد کی طرف بھرپور توجہ دیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. اگر ہو گئی ہے تو دل سے معافی مانگ لیں, جس طرح اللہ سے معافی مانگتے ہیں اسی طرح بندوں سے بھی معافی مانگیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کی فلاح ہو جائے گی, اسی میں ہماری بہتری اور پنہاں ہے. انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت پاکستانی وقت کے مطابق 3 سے 4. لیکن پروگرام کے دوران آپ نے ڈی ایم ڈیجیٹل کے نمبر پہ بات کی, اب یہ نمبر آف ہو جائے گا, اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جو میرے نام کے ساتھ جو 2 نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں ان پہ کال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی. اوور ٹو اسپا بیٹی. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری شان بڑی عظیم ہے, مجھے مشکلوں سے نکال دے, پھر اپنی راہ پر ڈال دے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.